बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप में से जिन दोस्तों ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात और जज्बात का इज़हार किया उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे लिए भी और मेरे चैनल के लिए भी आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। 9/11 यानी 11 सितंबर 2002 को जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में वो ट्विन टावर्स पर जो हमला हुआ, आप इसे बदकिस्मती कहिए, खुशकिस्मती कहिए, उस दिन मैं न्यूयॉर्क स्टेट में यानी न्यूयॉर्क की जो रियासत है उसके एक छोटे से शहर या टाउन आप कह लें, बल्कि कस्बा कह लें, वहाँ पर मौजूद था। अपने एक दोस्त के यहाँ क़याम पज़ीर था और सुबह का वक्त था और इत्तफ़ाक़न मैं उस वक्त एक अमरीकी टेलीविज़न चैनल पर ख़बरें सुन रहा था या देख रहा था। तो अचानक मैं अपने बिस्तर पर था और अचानक जब मैंने देखा कि वो कोई टावर्स जल रहे हैं, फिर एक और जहाज़ जो कि लाइव दिखा रहे थे वो आकर एक और टावर से टकराता है, जिसको शायद नॉर्थ टावर कहते हैं, ये जो भी था। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये समझा कि शायद कोई नई फिल्म आ रही है, उसका प्रोमो या उसका वो ट्रेलर दिखा रहे हैं। लेकिन 4-5 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि साथ ही साथ उसामा बिन लादेन की तस्वीर टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, दीगर अलकायदा के रहनुमाओं की तस्वीर दिखाई जा रही है, मैंने थोड़ा उस पर गौर किया तो पता चला कि ये तो अमेरिका में ट्विन टावर्स जो हैं, जिन्हें कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, उन पर हमला कर दिया गया है। तो जिस दोस्त के यहाँ मैं क़याम पज़ीर था वो उस वक्त वाशरूम में थे, अभी भी वो मेरे दोस्त हैं, अभी भी वहीं रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जनाब ये क्या हो गया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए उनको यकीन नहीं आया। जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अबरार भाई, अब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, अब मुसलमानों की खैर नहीं। ये उनकी गट फीलिंग या जिसे आप कहते हैं ना क्विक रिएक्शन था। अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा, एक तो मेरे पास मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, दूसरा ये है कि मैं खामखा वो अमेरिका में है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में उनको नहीं डालना चाहता। लेकिन वो मेरी वीडियो के रेगुलर व्यूअर हैं, लिहाजा वो जानते हैं, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। खैर, उसके बाद जनाब फ़ौरी तौर पर ये कहना शुरू हो गए वहाँ के तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार, जितने भी वो एंकर हज़रात थे कि जनाब इसमें उसामा बिन लादेन का हाथ है, इसमें अलकायदा का हाथ है, उसामा बिन लादेन ने इसकी मनसूबाबंदी की थी, उसामा बिन लादेन, ऐमन अल ज़वाहिरी, इन सब के नाम लेना शुरू हो गए। और फिर आपने देखा, अब सबको मालूम है कि उस हमले में जो हाईजैकर्स जो मुलव्वस थे वो 20 ने हिस्सा लेना था, लेकिन एक किसी तरह वहाँ पे नहीं पहुँच सका और बाकी 19 के 19 जो हैं जो इसमें हलाक हो गए और तमाम के तमाम जो हैं वो मुसलमान थे। और एक का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से नहीं था, ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो अरब ममालिक से था, मिडल ईस्ट से था। लेकिन इसके बावजूद जो सज़ा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को दी गई वो आप सबके सामने है। मनसूबा साज के तौर पर ऐमन अल ज़वाहिरी, OBL यानी उसामा बिन लादेन और दीगर लोग, आपको पता है कि कराची से खालिद शेख मोहम्मद को गिरफ़्तार किया गया, या रावलपिंडी से, जिनका खालिद शेख मोहम्मद उन्हें कहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उनका नाम मोहम्मद खालिद शेख है। और उन्हीं की गिरफ़्तारी के सिलसिले में अगर आपको याद हो तो डैनियल पर्ल भी पाकिस्तान आया था या उनका खोज लगाने के लिए, तो फिर डैनियल पर्ल को भी कत्ल कर दिया गया, वो जो अमरीकी सहाफ़ी था। ये वाक़या आपको सुनाने का एक मकसद है। मकसद ये है कि जब अमेरिका ने देख लिया कि वो जो 19 के 19 हाईजैकर्स थे वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, वो तो हमला करने गए थे, हमला किया, उसमें वो ख़ुद हलाक हो गए, लेकिन 5000 लोगों की मौत का वो बायस बने। तो उसके बाद अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि जनाब हमने तो अब पूरी दुनिया में इनके जो मंसूबा करने वाले हैं, सहूलतकार हैं, हैंडलर्स हैं, यानी परपेट्रेटर्स तो वो जो थे, यानी हमने उनको नहीं छोड़ना।
اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو حالت کی افغانستان کی، جو حالت کی انہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کی، جو حالت انہوں نے کی، یعنی بمباری سے انتہائی ظلم کیا۔ عراق میں آپ دیکھ لیں، تو یہ سب کچھ کیا گیا منصوبہ سازوں کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے۔ اسامہ بن لادن میرے شہر ایبٹ آباد میں اس کے خلاف آپریشن کیا گیا، خدا جانتا ہے وہ وہاں پہ موجود تھا نہیں تھا، لیکن جو شواہد انہوں نے پیش کی اس کے مطابق اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا، اس کے بیٹے کو مار دیا گیا، اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا، اس کی شاید ایک آدھ اہلیہ جو ہے اس کو مار دیا گیا، اور ایک جو اس کی ایمن نامی جو بیوی تھی اس کو وہ گرفتار کر کے پاکستانی اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا، جس کو بعد میں یمن روانہ کیا گیا۔ یہ جو پاکستان کا 9/11 ہے اس سے اس کا کیا تعلق یہ ہے کہ اب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج کے ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں یا حملوں میں شرکت کی، بذات خود جا کر توڑ پھوڑ کی، جلاؤ کیا، گھیراؤ کیا، پتھر پھینکے، پیٹرول بم پھینکے، جو بے حرمتی کی شہداء کے مجسموں کی، یادگاروں کی، وہ تو آگے قابو میں، لیکن جو سہولت کار ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طرح امریکہ نے منصوبہ سازوں تک پہنچنے کا تہیہ کیا اور پھر پہنچے۔ ایمن الظواہری کو اسی سال میرا خیال ہے فروری یا مارچ کے مہینے میں اس کو مار دیا گیا کابل میں۔ یہ ساری باتیں اب جب پاکستان میں جب اداروں پر حملہ ہوتا ہے، تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جناب کرنے والے تو عام لوگ ہیں، جو کروانے والے ہیں کیا وہ پریس کانفرنسز کر کے ان کی جان وہ چھوڑ دیں گے کہ جناب ہم نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ میں کوئی جرم کر دوں، جرم مجھ سے سرزد ہو گیا، اور اس کے بعد میں کہوں کہ میں وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں میں نے جرم کیا ہے، یا میں اس کے بعد میں تائب ہو رہا ہوں، تو کیا وہ جو میرا جرم ہے وہ میرے کھاتے سے نکال دیا جائے گا؟ کیا قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ اب عمران خان کو اچھی طرح معلوم ہے، جن کا نام بھی اب ٹی وی پر لینا جو ہے وہ ممنوع ہے، جو مین سٹریم چینلز ہیں، اب عمران خان کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آخری جو تانا بانا ہے، جس طرح 9/11 کے واقعات کا تمام جو کنیکشنز تھے وہ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کے ساتھ ملتے تھے، یا خالد شیخ محمد یا دیگر جو لوگ تھے، ایک ایک کر کے ان کو یا تو گرفتار کر لیا گیا یا ان کو مار دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ طالبان نے جب اسامہ بن لادن کو پناہ دی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ملا عمر کے ساتھ کیا ہوا، ملا منصور جو ان کے جانشین تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کہ طالبان کمانڈروں کو بھی ایک ایک کر کے مارا گیا، ڈرون حملوں کے ذریعے یا کسی اور حملے کے ذریعے، یہاں تک کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں، یعنی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بام جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پر گرایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، جسے مدر آف آل بامز کہا جاتا ہے۔ آج تک اس سے بڑا بم، میں ایٹمی بام کی بات نہیں کر رہا جو ہیروشیما یا ناگاساکی میں گرایا گیا تھا، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی کی تھی، میں کنونشنل وارفیئر میں جو بام ہوتا ہے وہ اس سے بڑا بام دنیا میں آج دن تک کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوا۔ تو اب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارے آرمی چیف یہ کہتے ہیں، مبینہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز یہ کسی کانفرنس ورکشاپ میں کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے یا کسی سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں اگر میرا بیٹا بھی شامل ہوتا، ملوث ہوتا، تو اس کے خلاف بھی وہی کارروائی ہوتی، اسی طرح کی کارروائی ہوتی جیسی کارروائی کسی عام آدمی کے خلاف ہوئی ہے یا ہوگی۔ اب جب اتنا مصمم ارادہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادارہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو کیا اب ایسے موقع پر عمران خان جو کہ بہت بڑے منصوبہ ساز تھے تمام شواہد کے مطابق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید اور بھرپور شواہد موجود ہیں، ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ تو جب عمران خان تک وہ سارے تانے بانے، وہ سارے
چیزیں جاتی ہیں تو اب عمران خان کی سہولت کاری کے لیے جو لوگ آگے آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، کیا ان کو معاف کیا جا سکتا ہے یا معاف کیا جائے گا؟ یعنی آپ کا جو سب سے بڑا، دیکھیں نا، یہ میں نے جو بات آپ سے کہی تھی کہ اسامہ بن لادن کو یہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا 9/11 کے حملوں کا، ایمن الظواہری کو، اور آگے جو اس کا فیسیلیٹیٹر یا کروانے والا یا جو بھی تھا وہ خالد شیخ محمد۔ اب اسامہ بن لادن کو افغانستان کو کیوں سزا دی گئی کہ افغانستان یعنی طالبان کی اس وقت جو حکومت تھی، انہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی پشت پناہی کی تھی، اس کو سہولت، وہاں رہنا سہولت ہی تھی۔ تو اسی طرح جب ایک بہت بڑے منصوبہ ساز یا ماسٹر مائنڈ کی کوئی پشت پناہی کرے گا، چاہے وہ ملک کے اندر وہ عناصر موجود ہوں یا ملک سے باہر ہوں، تو آپ ذرا کامن سینس، عام فہم کی بات ہے کہ آپ ذرا سوچئے کیا ان کو معاف کیا جائے گا؟ چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو، چاہے وہ اس وقت ملک کا صدر ہو، چاہے وہ اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس ہو یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کسی ہائی کورٹ کا جج یا چیف جسٹس ہو، اس نے ہمیشہ تو چیف جسٹس نہیں رہنا، تو ان کے خلاف بھی مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جناب ہم نے کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ یو ٹیسٹ دا واٹرز، آپ پانی میں پتھر کنکر پھینک کے دیکھتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں تلاطم کتنا ہے، یا آپ اندازہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پانی کو، واٹر کو ٹیسٹ کر لیا ہے کہ جناب ہم جو کچھ کریں، اس مرتبہ معافی نام کا کوئی لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے اس حوالے سے، یعنی 9 مئی کے واقعات سے۔ تو اب جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ کوئی کہتا ہے عید سے پہلے قربانی ہوگی، کوئی کہتا ہے عید کے بعد بڑی قربانی ہوگی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، عید سے پہلے ہو، عید کے بعد ہو۔ لیکن ایک بات جسے ہم کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال، یعنی نوشتہ دیوار، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی حل یا علاج نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے وہ سو کالڈ اینکر حضرات جو ایون 15 مئی تک ایک مخصوص لائن کو ٹو کر رہے تھے، اب آج کل وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو جناب عاصم منیر، حافظ عاصم منیر کی دانش، فہم، فراست پر وہ قصیدے لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، میں کس کس کا نام لوں، یہ وہی لوگ ہیں جو 8 اور 9 مئی تک ان تمام واقعات کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان کو کھڈے لائن لگا دی ہے، کرپٹ حکمرانوں کو آگے لے آئے ہیں۔ لیکن اب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو چکا، ان کا ہارڈ ویئر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جس طرح اب کہا جا رہا ہے عمران خان کو ایک انجانے خوف میں، انجانا تو نہیں انہیں پتہ ہے، لیکن ایک خوف میں مبتلا کر کے، یعنی دیکھیں مثال کے طور پر آپ ایک بزنس کرتے ہیں، آپ کو روزانہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جناب یہ اس میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، روزانہ آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن جب نقصان ہو جائے آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی اس وقت ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ان کو روزانہ رات کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید آج مجھے گرفتار کر لیا جائے، شاید اگلے دن گرفتار کر لیا جائے، اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا، اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا، لیکن گرفتاری نہیں ہو رہی۔ تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اب تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس ادارے نے اپنے گھر میں صفائی کا عمل نہ صرف شروع کر دیا بلکہ کسی حد تک وہ صفائی کا کام مکمل بھی ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے، مبینہ طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ سزائیں بھی دی جا چکی ہیں اور ان کو جسٹیفائی کیا جائے گا، اور ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے عید سے پہلے یا عید کے بعد، جہاں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ وہ کالی بھیڑیں یا گندی مچھلیاں تھیں یا ہمارے ادارے کے اندر اس طرح کے عناصر تھے جن کو ہم نے کیفر کردار تک اپنے ادارے کے قانون کے مطابق پہنچا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جسٹیفائی کریں گے کہ جناب
ان لوگوں کے ساتھ مل کر یا ان لوگوں نے جن سویلین کے ساتھ مل کر یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلا تو کیا ان کو معاف کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں عید سے پہلے یا عید کے بعد۔ عید پر تو قربانی ہوگی، اب دیکھتے ہیں وہ قربانی جس کا لوگوں کو انتظار ہے وہ عید سے پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی، اور وہ پریس کانفرنس، بڑی پریس کانفرنس جس کا لوگوں کو انتظار ہے وہ عید سے پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔